शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे। स्टोरी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। चलो चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। रात का गहरा अंधेरा छाया हुआ था। सारे गांव में मौत की जैसी खामोशी थी, सिवाय कुत्तों के भौंकने के और कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। गांव में कुछ दिन से ये खबर गर्दिश में थी कि कोई भटकती हुई रूह हर रात कब्रिस्तान से निकल कर आती है। जो कोई रात को बाहर निकल दे, सुबह इसकी लाश मिलती है। मुझे इस इलाके में एसएचओ के तौर पर जिम्मेदारी संभाले सिर्फ 2 रोज हुए थे। मुतलका चौकी मेरे इलाके में थी और मामूल के मुताबिक रात में अपने कुछ सिपाहियों के हमरा गाज पर निकला था। इस गांव में दाखिल होते ही एक अजीब सी वीरानी ने इस्तकबाल किया। गांव के लोग अगरचे जल्दी सो जाते हैं। इस गांव की पुलिस चौकी का ये मेरा पहला दौरा था। सब इंस्पेक्टर और सिपाही गाज पे थे। इंस्पेक्टर अपने दफ्तर में था। मुझे देखकर थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि अमूमन चौकी का दौरा दिन में किया जाता है, रात में नहीं। लेकिन अगले ही लम्हे इंतहाई पेशेवराना अंदाज में सलूट और सलाम किया। इसका नाम इसकी वर्दी के ऊपर अब्दुल्ला लिखा था। अच्छा तो अब्दुल्ला, आपके इलाके के क्या हालात हैं? मैंने सवाल किया। सर, बाकी सब तो कंट्रोल में है, लेकिन इस रूह का मामला मेरे मामा बन चुका है। हमारे सिपाही कब्रिस्तान के बाहर पहरा देते रहे, लेकिन कब किस तरह किसी का कत्ल हो जाता है समझ से बाहर है। अब तक 5 लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें ताजा कत्ल आज सुबह हुआ। और हाल ये है कि गांव के लोग रात तो क्या दिन में भी बाहर निकलने से डरते हैं। तो क्या आपने लाश का पोस्टमार्टम करवाया? 4 लोगों के लवाकीन तो पोस्टमार्टम के लिए राजी नहीं हुए, लेकिन जिस एक शख्स का पोस्टमार्टम करवाया गया, इसका पूरा जिस्म नीला पड़ चुका था और गर्दन के पास एक सुई के नोक जितना जख्म था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जहर दिए जाने के इम्कान है। वो 4 लोग जिनका पोस्टमार्टम नहीं करवाया जा सका, क्या इनकी मौत भी बज़ाहिर ऐसी ही हुई? जी हाँ, सबकी गर्दन पर जख्म एक ही जगह पर है और जिस्म नीले पड़ गए थे। ठीक है, इस केस को मैं जाती तौर पर खुद मॉनिटर करूंगा। आप क्या मुझे इनके मरने वालों में से किसी के घर ले जा सकते हैं? मैंने सवाल किया। मुझे अफसोस है सर, शायद इस वक्त तो कोई भी दरवाजा खोलने को तैयार नहीं होगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मैं किसी सिपाही को भेज देता हूँ। ठीक है, सुबह इन लोगों को यहाँ बुला लेना। अभी मेरे साथ चलो। किसी से कहो कि तमाम जराइम पेशा अफराद का डेटा निकाल कर रखे। मैं वापस आकर देखूंगा। यहाँ एक बात मोजिज कारीन को तसल्ली के लिए बताता चलूं कि इलाके में जितने भी लोग जुर्म की दुनिया से वाबस्ता होते हैं या रह चुके होते हैं, इनके मतलब सारी तफसील हमारे पास मौजूद होती है। और जब भी इस तरह का कोई वाकया हो तो सबसे पहले शक ऐसे ही लोगों पर किया जाता है जिनका माजी किसी न किसी गुनाह से आलूदा रह चुका है। और जहां तक बात है बदरू की, तो गांव के सादा लोगों को कायल करने के लिए और इन पर भारी दाग बिठाने के लिए आम तौर पर यह मुजरिमों की तरफ से इस तरह की कहानी बनाई जाती है। कब्रिस्तान के सामने दरख्तों का एक झुंड था, बिल्कुल इसी तरह दरख्त जो कि किसी खौफनाक फिल्म या ड्रामे में दिखाई जाते हैं। इन दरख्तों के दरमियान वही जगह थी जहां आज सुबह एक लाश मिली थी, और यही रास्ता आगे चलकर पक्की सड़क से मिलता था जो शहर की तरफ जाती थी। तो हर गुजरने वाले को कब्रिस्तान के पास से होकर गुजरना पड़ता। आज की तारीख का मकतूल शहर में लकड़ी के कारीगर के पास काम करता था और 2 महीने के बाद वापस आया था, जो कि यकीनन बस ताखीर से मिलने से देर से पहुंचा और बदरू का शिकार हो गया। अब्दुल्ला ने मुझे ये सब कब्रिस्तान पहुंचने तक बताया। वहां पहुंचकर देखा तो क्राइम सीन को पीली पट्टियां लगाकर बंद किया था। गुजरे हुए हफ्ते में 4 दिन बारिश हुई थी। पिछले 2 दिन मौसम से खुश था, पर जमीन अभी भी गीली थी, जो कि हमारे लिए अच्छी थी, क्योंकि गीली जमीन पर कोई न कोई सुराग मिल ही जाता है। कब्रिस्तान में मेरी तोकों के बरक्स बहुत ही साफ सुथरा था, जैसे अभी अभी कोई सफाई करके गया हो, और काफी बड़े रकबे पर फैला हुआ था। कब्रिस्तान के अंदर काफी पुरानी कब्रें मौजूद थी, जो शायद तकसीम हिंद से भी पहले की थी और बहुत वक्त गुजर जाने की वजह से
خستہ حال کا شکار تھی۔ وہاں کی مٹی کالے رنگ کی تھی۔ کوئی بھی شخص اس طرح کے پرسرار ماحول میں وہاں روح کے وجود کا کال ہو جاتا۔ باہر ٹارچ کی روشنی میں درختوں کے ساتھ الٹے لٹکے ہوئے بہت سے چمگادڑ نظر آئے۔ یہ بات سمجھ سے باہر تھی کہ ہر بار قتل ایک ہی جگہ پر کیوں ہوا۔ اگر کوئی قاتل 5 قتل کرتا ہے تو کم از کم تو ہر بار ایک ہی جگہ کا انتخاب تو نہیں کرے گا۔ خیر، اب صبح کا انتظار کرنا تھا تاکہ گاؤں کے لوگ سے بھی تفتیش کی جا سکے۔ چوکی واپس پہنچے تو ایک سپاہی کے سلوٹ پر مجھے کچھ شک ہوا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے اسے اشارے سے دفتر بلایا اور اس کا نام اکرام تھا۔ اپنا سپاہیوں سے براہ راست تفتیش نہیں کی جاتی، اس لیے میں نے کہا، اکرام، مجھے لگتا ہے میری کلائی کی گڑی قبرستان کے آس پاس کہیں گر گئی ہے، جلدی سے جا کر لے آؤ۔ وہ بوکھلائی ہوئی آواز میں بولا، سر وہاں تو روح ہے، اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ روح میری گڑی اٹھا کر نہ لے جائے۔ سر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ روح گڑی کا کیا کرے گی؟ تمہیں اتنا یقین کیسے ہے وہاں کوئی روح ہے؟ جی وہ اس نے گاؤں کے لوگوں سے سنا ہے۔ اور گاؤں کے لوگوں کو کس نے بتایا؟ وہ جی پتہ نہیں، پورے گاؤں میں یہی بات پھیل چکی ہے۔ پیر صاحب نے گاؤں کے آس پاس خسار بھی کھینچا ہے۔ ٹھیک ہے تم جاؤ۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اب روح کا سراغ کہاں سے ملے گا۔ اگلی صبح بجائے گاؤں کے لوگوں کو بلانے کے، انسپکٹر عبداللہ کو ساتھ لے کر میں خود مقتولین کے گھر گیا۔ ایک گاؤں میں ایک کے بعد ایک 5 قتل ہو جانا معمولی بات نہیں تھی۔ گاؤں کی عورتیں چھتوں پر چڑھ کر پولیس کی سائرن بجاتی گاڑیوں کو دیکھ رہی تھی۔ ہر گھر کی کہانی ایک ہی تھی۔ مقتول کسی مجبوری سے گھر سے نکلا اور پھر اس کی لاش واپس آئی۔ سب کی گردن پر ایک جیسا زخم اور جسم نیلا ہو جانے کی اطلاع تھی۔ تازہ قتل ہونے والے شخص کے گھر پہنچے تو دروازے کے اوپر ایک سفید کپڑے میں لپٹا ہوا الو لٹکا ہوا تھا، جس کے اندر بہت سے کانٹے چبوئے گئے تھے۔ یقیناً یہ بدرو کو بگانے کا کوئی ہتھیار تھا۔ مقتول کے والد دروازہ کھولنے کو تیار نہیں تھا۔ ان کے خیال میں بدرو کے مسئلے پر کوئی پیر فقیر حل کر سکتا تھا، نہ کہ کوئی پولیس افیسر۔ ظاہر ہے کہ ہم زبردستی دروازہ نہیں کھلوا سکتے تھے، اس لیے واپس پلٹنے کا ارادہ کیا۔ چوکی پہنچ کر عبداللہ سے کہا کہ پیر صاحب کو تھانے بلایا جائے۔ اس نے حیران ہو کر کہا، سر آپ پیر صاحب کو تھانے بلائیں گے؟ کیوں، پیر صاحب کی توہین ہوتی ہے کیا؟ نہیں، میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ گاؤں کے لوگ ان کی عقیدت مند ہیں، اگر آپ انہیں یہاں بلائیں گے تو شاید مسئلہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، کچھ دیر آرام کر لیں، پھر ہم خود پیر صاحب کی برگاہ میں حاضر ہو جائیں گے، کیونکہ ساری رات بھی ہم گھومتے پھرتے گزری ہے۔ اس لیے تھوڑی دیر آرام کیا، شام کی چائے پی اور پھر پیر صاحب کے استانے کی طرف چل پڑے۔ پیر صاحب کی ڈیرا کافی گاؤں سے ذرا ہٹ کر تھا، این وہاں جہاں سے جنگل کی حدود کا آغاز ہوتا تھا۔ کوئی عام ڈیرا نہیں تھا، اچھا خاصا پکا گھر تھا جس کے 2 حصے تھے۔ ایک حصے میں شاید جانور باندھنے کی جگہ تھی۔ سامنے سین میں ایک بڑا سا پیپل کا درخت تھا جس کے اوپر رنگ برنگے کپڑے لٹکے نظر آ رہے تھے۔ عبداللہ نے بتایا کہ عام طور پر یہاں عقیدت مندوں کی بھیڑ ہوتی ہے، لیکن آج منگل ہے اور منگل کو پیر صاحب کسی سے نہیں ملتے۔ ہر استانے کی طرح یہاں بھی کچھ چیلے موجود تھے جو پہلے تو ہمارا راستہ روکنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن عبداللہ کے ہاتھ میں پستول دیکھ کر پیچھے ہٹ گئے، لیکن پھر بھی جوتے اتار کر پیر صاحب کی برگاہ میں حاضری کے لیے پیش ہوں۔ موکل ناراض ہوتے ہیں۔ ہم اندر داخل ہوئے تو پیر صاحب نظر آئے، ادھیڑ عمر، لمبی سفید داڑھی، ہاتھ پہ تسبیح، سیاہ لباس پہنے ہوئے زمین پر بیٹھے شاید کوئی وظیفہ پڑھ رہے تھے۔ ہماری طرف متوجہ ہوتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے اور لال آنکھوں سے مجھے گھور کر بولے، ہمارے استانے پر آج تک پولیس نہیں آئی، تم کون ہو گستاخ؟ میں نے فوراً دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہا، پیر صاحب میں کوئی گستاخی کرنے نہیں آیا، میں تو صرف سلام کرنے حاضر ہوا تھا۔ عبداللہ حیران اور پریشان میں میری طرف دیکھ رہا تھا۔ پیر صاحب بولے، بول کیا چاہتا ہے؟ میں آپ کے علاقے میں کچھ دن پہلے تعینات کیا گیا ہوں، آپ کی بڑی تعریف سنی ہے اور آج آپ کی زیارت کا شرف حاصل کرنے حاضر ہوا ہوں۔ پیر صاحب کی تعریف یقیناً اچھی لگی تھی۔ چرپائی پہ بیٹھتے ہوئے ہمیں بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بیٹھ کر میں نے بات جاری رکھی، پیر صاحب آپ تو جانتے ہیں کہ گاؤں میں بدرو کی باتیں گردش پہ ہیں، میں بس یہ چاہتا ہوں کہ آپ چوکی تشریف لائیں، کوئی وظیفہ کریں اور ہمیں اس مصیبت سے نجات دلائیں۔ سب کے ساتھ ساتھ پولیس کے نوجوانوں کی زندگیوں کو بھی خطرہ ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی تو ہمارے موکل کی حاضری کا وقت ہوا چاہتا ہے، بعد میں آ جاؤں گا۔ اگر آپ برا نہ مانے تو آپ ابھی تشریف لائیں، کیونکہ مجھے آئی جی صاحب کے دفتر جانا ہے، پھر پتہ نہیں کتنے دن تک اس گاؤں میں آ سکوں۔ اپنے موکل سے کہیں وہیں آ جائے۔ تھوڑی دیر بعد پیر صاحب تھانے میں میرے سامنے بیٹھے تھے۔ عبداللہ میری ہدایت کے مطابق سپاہیوں کے ہمراہ استانے کی تلاشی لینے جا چکا تھا۔
میں نے اپنی سروس کے دوران یہ سیکھا تھا کہ کبھی بھی کسی عقیدے سے جنگ نہیں لڑی جا سکتی۔ گاؤں کے لوگ پیر صاحب سے اس حد تک عقیدت رکھتے تھے کہ براہ راست تفتیش یا تلاشی سے عوام غصہ سامنے آنے کا خطرہ تھا۔ پیر صاحب چوکی کو بدروگ سے محفوظ بنانے کے وظیفہ پڑھ رہے تھے۔ وظیفہ پورا ہونے سے پہلے عبداللہ تلاشی لے کر آ چکا تھا۔ ہاتھ کے اشارے سے اس نے بتایا کہ کچھ ثبوت ملے ہیں۔ ایک بات جو ہم نے ابھی تک سب سے پوشیدہ رکھی تھی وہ میں اب اپنے قارئین کو نظر کر دوں کہ پچھلی رات میں نے قبرستان دیکھا گیا تو گیلی زمین پر لوگوں کے پاؤں کے نشانات دیکھتے ہوئے میں نے کھوجی بلانے کا فیصلہ کیا تھا۔ کھوجی اپنا کام اتنے اچھے طریقے سے کرنا جانتے ہیں کہ زمین کو دیکھ کر قاتل کا پتہ بتا دیتے ہیں۔ اسی رات کھوجی نے قتل کی جگہ پورا گاؤں دیکھ لیا تھا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ وظیفہ پورا ہو چکا تھا۔ میں نے کچھ سپاہیوں کو بھیجا کہ پیر صاحب کو عزت و احترام کے ساتھ آستانے چھوڑائیں۔ عبداللہ اور کھوجی بابا میرے سامنے بیٹھے تھے۔ کھوجی نے بتایا کہ قتل کی جگہ بہت سے لوگوں کے پاؤں کے نشانات تھے، کیونکہ قتل کی خبر پھیلتے ہی بہت سے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ قاتل کے پاؤں کا نشان کون سا ہے یہ بتانا مشکل ہوگا، لیکن ایک سراغ جو بہرحال ملا ہے وہ یہ ہے کہ قبرستان میں پتوں والی ٹہنی گھما کر پاؤں کے نشانات مٹانے کی کوشش کی گئی ہے۔ جہاں تک پتوں والی ٹہنی گھمائی گئی ہے وہاں سے آگے 2 لوگوں کا کھرا ملتا ہے، جن میں سے ایک گاؤں کے باہر تک گیا ہے، لیکن باہر پگ ڈنڈیوں پر گھاس کے اوپر کھرا نہیں مل سکا، اور دوسرا گاؤں میں گھوم کر دوبارہ قبرستان تک گیا ہے، وہاں سے چوکی پہ آیا ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ پھر چوکی سے باہر نہیں گیا۔ یہ بات حیران کن تھی کہ چوکی سے واپس کون نہیں گیا، لیکن میں سمجھ چکا تھا کہ دوسری طرف عبداللہ نے بتایا کہ پیر صاحب کے استانے کے جانوروں کے باڑے میں بھوسے والے کمرے سے پورے گاؤں کا ایک نقشہ ملا ہے، جس پر قبرستان کے اندر ایک جگہ پر کراس کا نشان لگا ہے، اور دوسری چیز یہ کہ وہاں کے جوتوں کے جوڑے کے نیچے کالی مٹی لگی ہوئی تھی، بالکل ویسی جیسے قبرستان کے اندر ہے، جبکہ اس علاقے میں کوئی اور سراغ نہیں ملا۔ جوتوں پر مٹی لگی ہونا کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن گاؤں کا نقشہ ملنا کافی بڑی بات تھی۔ میں اپنے کچھ سپاہیوں کو سول کپڑوں میں پیر صاحب کے استانے کے آس پاس رہنے اور ان پر نظر رکھنے کی ہدایت کر چکا تھا۔ اب باری تھی تھانے میں موجود لوگوں کی تفتیش کی، کیونکہ سب سے پہلے اس دشمن کی تلاش کرنی چاہیے جو آپ کے دوست کے روپ میں دشمنی کرے۔ میں نے حکم دیا کہ سب سپاہیوں کو الگ الگ کمروں میں بٹھا دو۔ چوکی میں پچھلے کچھ دن سے صرف 4 سپاہی موجود تھے۔ ظاہر ہے انہی میں سے کوئی قاتل کا دستراز تھا یا شاید خود ہی قاتل تھا۔ ان 4 سپاہیوں نے قبرستان کے باہر پہرا دیا تھا، لیکن میرے آنے کے بعد ضلع کے صدر تھانے کے سپاہی پہرا بھی دے رہے تھے اور پیر صاحب کے استانے پر نظر بھی رکھے ہوئے تھے۔ سب سے پہلے جن 2 سپاہیوں سے پوچھ گچھ کی گئی ان میں سے کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی جن کو تحریر کیا جائے، لیکن تیسرے نمبر پر اکرام اور چوتھے نمبر پر توقیر کی باری تھی۔ حیرت انگیز طور پر اکرام کا رات کی طرح بکھلایا ہوا نہیں تھا، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں اس کی آنکھوں میں ڈر نظر آ رہا تھا۔ میں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اکرام کیا ضرورت تھی تمہیں اتنے سارے قتل کرنے کی؟ کتنے پیسے وصول کیے ہیں تم نے؟ میں نے ایک عرصے سے یہ طریقہ تفتیش اپنایا ہوا تھا، اگر کسی سے سچ اگلوانا چاہیں تو اس پر الزام لگا دیں اور پھر آرام سے بیٹھ کر اس کے چہرے کے تاثرات تبدیل ہوتے دیکھیں۔ ایک بے گناہ اور گنہگار کے تاثرات میں کیا فرق ہوتا ہے میں اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ وہ ایسے تڑپا جیسے مچھلی پانی سے باہر آ جائے۔ صاحب میں تو کیوں کسی کا قتل کروں گا؟ یہ تو میں پوچھ رہا ہوں، گاؤں کے 5 لوگوں سے تمہاری کیا دشمنی تھی؟ میرے کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، آپ بلا وجہ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں۔ تم آخری قتل کی رات پہرے پر تھے، پھر بھی قتل ہو گیا، اس کا مطلب تو یہی ہے کہ تم قاتل ہو۔ میں اس رات پہرے پر نہیں تھا، تو پھر کہاں تھے؟ میں اپنے گھر پہ تھا، لیکن توقیر نے سب بتا دیا۔ اس کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر گئے۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑ کر جھٹکا دیا۔ بولو، میں بے قصور ہوں صاحب جی، میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو بس اپنی جان بچا رہا تھا۔ عبداللہ کو اکرام کا بیان لکھنے کا کہہ کر میں توقیر کے پاس آیا۔ اگلی باری توقیر کی تھی۔ میں نے جاتے ہی اسے بالوں سے پکڑا اور زوردار تھپڑ مارا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، معصوم لوگوں کا خون بہاتے ہوئے۔ بولو کیسے مارا ان سب کو؟ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے پیر صاحب تمہیں بچانے آئیں گے؟ وہ خود تمہارے خلاف بیان دے کر جا چکے ہیں۔ وہ حیران ہو کر مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ اگرچہ پیر صاحب نے کوئی ایسا بیان نہیں دیا تھا، لیکن توقیر سے سچ اگلوانے کے لیے میں نے جھوٹ بولا۔ میں بھی جانتا تھا کہ ایسے لوگ غربت سے تنگ آ کر یا اپنی جان جانے کے ڈر سے مجرموں کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ ان میں سے سچ بلوانا ہو تو انہیں یقین دلا دے کہ ان کی پش پناہی کرنے والے
اب ان کی جان نہیں بچائیں گے۔ وہ ابھی تک خاموش تھا۔ دیکھو تقیر، تم شاید نہیں جانتے لیکن میرا تعلق اسپیشل انویسٹیگیشن برانچ سے ہے۔ میں جس کو جتنے دن چاہوں غائب کر دوں۔ کوئی وزیر یا مشیر بھی یہ حق نہیں رکھتا کہ مجھ سے سوال کرے۔ جن لوگوں کے لیے تم نے جرم کیا ہے وہ تمہیں پھنسا کے بڑی آسانی سے نکل جائیں گے۔ تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا۔ میں نے کسی کو نہیں مارا، لیکن کیا میں جانتا ہوں کہ قاتل کون ہے؟ پیر صاحب کے استانے پہ رہنے والا ایک ان کا چیلا۔ اگلے کچھ لمحوں میں توقیر کا بیان بھی ریکارڈ کیا جا چکا تھا۔ توقیر اور اکرام کے بیان ملتے جلتے تھے۔ دونوں ہی قتل ہوتے دیکھا اور قاتل کو بھی۔ اس کے بعد دونوں کو قاتلوں کی طرف سے دھمکایا گیا۔ شاید قارئین کو یہ یاد ہوگا کہ میں نے اگلے دن تمام جرائم پیشہ کی مکمل تفصیل طلب کی تھی۔ اس میں بھی کچھ ہولناک انکشاف سامنے آئے تھے۔ اکرام اور توقیر کے بیانات میں سے یہ بات وعدہ تھی کہ پیر صاحب یہ کے بعد دھیرے 5 لوگوں کے قتل کے ذمہ دار ہیں، جن میں سے میرے آخری قتل اکرام اور توقیر نے خود دیکھا تھا، لیکن انہیں اس انداز سے ڈرایا گیا، دھمکایا گیا کہ وہ ڈر کے مارے خاموش ہو گئے۔ اب پیر صاحب اور ان کے حواریوں کو پکڑنے کے لیے جال بچھانا ضروری تھا۔ جن 2 سپاہیوں نے قتل ہوتے دیکھے وہ اس ظلم کی وجہ سے نہیں جانتے تھے۔ ہمیں انتظار کرنا تھا۔ اگلے 4 راتیں خاموش سی گزر گئیں، کوئی ہلچل نظر نہیں آئی۔ میں بھی اپنے دفتر کے کام چھوڑ کر یہاں نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ اسی دن میں کافی کام کرتا اور شام میں ساری تفصیل معلوم کرتا۔ 5ویں رات میں چوکی پر ہی موجود تھا جب خفیہ طور پر نظر رکھے ہوئے سپاہی کی طرف سے اطلاع ملی کہ پیر صاحب کے استانے سے 2 لوگ چادر میں لپٹے ہوئے نکلے ہیں اور قبرستان کی طرف گئے ہیں۔ ہمارے لیے کسی اور قتل ہونے سے پہلے وہاں پہنچنا ضروری تھا اگر وہاں سپاہی پہرے پر موجود تھے، لیکن میں نے انہیں چھپ کر پہرا دینے کا حکم دے رکھا تھا۔ گاؤں میں یہ بات مشہور تھی کہ پولیس والے روح کے ہاتھوں قتل ہو جانے کے ڈر سے ڈیوٹی نہیں کرتے، اور یہ خبر پھیلے جانا ہمارے لیے اچھا ثابت ہو سکتا تھا۔ کچھ ہی لمحوں بعد میں اور انسپکٹر عبداللہ وہاں موجود تھے۔ سپاہیوں کو تیار رہنے اور گرین سگنل پر سامنے آ جانے کے حکم کے ساتھ پوزیشن سنبھال لینے کو کہا رکھا تھا۔ قبرستان کے باہر کچھ جھاڑیاں تھیں جو ہمیں چھپنے کے لیے اچھی جگہ فراہم کر رہی تھی۔ 7 درختوں کے نیچے 2 لوگ چادر میں لپٹے کھڑے تھے۔ وہ لوگ آس پاس نظر دوڑا رہے تھے، شاید یہ تسلی کرنے کے لیے وہاں کوئی موجود تو نہیں۔ تھوڑی دیر بعد ایک شخص دور سے آتا ہوا نظر آیا۔ میں جانتا تھا کہ یہی ان کا اگلا شکار ہے۔ حیرت انگیز طور پر وہ تینوں قبرستان کی طرف جا رہے تھے۔ میں اور عبداللہ بھی ہاتھوں میں پستول اٹھائے جاڑیوں کے پیچھے چھپتے چھپاتے قبرستان میں پہنچے اور باہر کی طرف دیوار سے لگ کر جھانکنے کی کوشش کی۔ اندر موجود وہ تینوں آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ہمیں جلدی کھدائی کرنا ہوگی۔ مجھے شک ہے کہ پولیس ہم پر نظر رکھے ہوگی۔ کیا ہم پولیس کے ڈر سے اپنا دھندا چھوڑ دیں؟ قبرستان کے اندر کھدائی سے کیا حاصل ہو سکتا تھا؟ میں سوچ میں پڑ گیا۔ شاید وہاں تقسیم ہند سے پہلے کی قبریں تھیں اور سکھ اپنی عورتوں کو زیوروں کے ساتھ دفنا دیا کرتے تھے۔ شاید وہ لوگ پرانی قبروں سے سونا چراتے تھے، لیکن یہ صرف میری سوچ تھی۔ جو کچھ میرے سامنے آیا وہ میرے اندازے سے زیادہ ہولناک تھا۔ وہ لوگ پرانی قبروں سے انسانی ہڈیاں نکال رہے تھے۔ سپاہیوں کو گرین سگنل دے کر میں اور عبداللہ دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوئے۔ ہاتھ اٹھا لو، تمہارا کھیل ختم ہوا، کہتے ہوئے ہتھیار ان پر سیدھے تان لیے۔ ایک نے بیلچے سے حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن عبداللہ اس پر قابو پا چکا تھا۔ سپاہی بھی آگے بڑھ چکے تھے اور باقی دونوں لوگوں کو ہتکڑیاں لگا رہے تھے۔ جب دونوں کے چہرے سے نقاب ہٹائے گئے تو جانے پہچانے چہرے نظر آئے۔ گاؤں کے عقیدت بندوں کی جان، پیر صاحب اور ان کے استانے پہ پائے جانے والا ان کا خاص الخاص چیلا، تیسرا شخص شہر سے انسانی ہڈیاں خریدنے آیا تھا۔ اتنے میں نے عبداللہ کو پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے سر پکڑ کر گرتے دیکھا۔ بظاہر کوئی چوٹ نہیں لگی تھی، لیکن ٹارچ کی روشنی میں مجھے ان کے ہاتھ نیلے پڑتے نظر آئے۔ میں سمجھ گیا کہ تیسرا شخص اپنا کام کر چکا ہے۔ عبداللہ کو فوراً اسپتال بھجوایا اور خود واپس چوکی پہنچا۔ وہ ساری رات پیر صاحب کو ڈرائنگ روم کی خصوصی سیر کراتے ہوئے گزری۔ صبح ہونے تک سب کے بیان ریکارڈ کیے جا چکے تھے۔ پیر صاحب کا اصل نام توفیق تھا۔ وہ یہاں گاؤں میں پیر صاحب کے نام سے مشہور ہے۔ شاید گاؤں کے لوگوں نے عذرا احترام ان کا نام جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ جب ہم نے کچھ دن پہلے جرائم پیشہ افراد کی تفصیل دیکھی تھی تو ایک توفیق نامی شخص اسلحے کی اسمگلنگ اور منشیات فروشی کے مختلف کیس میں آس پاس کے تھانوں میں مطلوب افراد کی فہرست میں شامل تھا۔ اس شخص کی جو تصویر موجود تھی وہ منڈے ہوئے سر اور بغیر داڑھی کے تھی، لیکن ایک چیز جس پر میں نے غور کیا تھا وہ توفیق نامی شخص کے چہرے پر کن پٹی کے پاس ایک زخم کا نشان موجود تھا۔
جس دن میں نے پیر صاحب کے استانے پر حاضر ہوا تھا اس دن اس کے سر پر بڑی سی پگڑی نہیں تھی اور ہمارے اچانک پہنچ جانے سے وہ پگڑی نہیں پہن سکے۔ اسی وقت میں نے وہ زخم کے نشانات دیکھ لیا تھا، لیکن چہرے پہ لمبی داڑھی اور سر پہ لمبی زلفوں نے شکل ہی بدل دی تھی۔ اب پیر صاحب کی داڑھی اور سب منڈوائے جا چکے تھے اور بالوں کے ڈھیر کے پیچھے سے پولیس کو انتہائی مطلوب توفیق کا چہرہ نکلا تھا۔ اصل میں توفیق اسلحے اور منشیات کی سمگلنگ اب نہیں کر سکتا تھا کیونکہ پولیس کی طرف سے اس کی گرفتاری کروانے کے لیے انعام تھا۔ اب جو طریقہ اس شیطان صرف شخص نے ڈھونڈا وہ یہ تھا کہ کسی گاؤں میں پیر بن کا ٹھکانہ بنایا جائے اور لوگوں کے اندھے یقین کا فائدہ اٹھایا جائے۔ لوگوں کے اعتماد کو ڈھال بنا کر اس نے نیا شیطانی منصوبہ بنایا۔ توفیق اور اس کا ساتھی راتوں میں پرانی قبروں کی ہڈیاں چراتے اور انہیں بیچتے۔ اس مکروہ کام سے ملنے والا منافع منشیات فروش سے زیادہ تھا۔ ان کی ہڈیوں کو خریدنے والے بھی ایسے گھٹیا افراد ہوتے جو کہ ان پر کالا جادو کرتے یا سائنسی تحقیق کے لیے ان ہڈیوں کو مہنگے داموں فروخت کرتے۔ اس دن ہوا جب پہلے مقتول کو ان کے شیطانی فعل کا علم ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ پولیس کو خبر کرتا جیلی پیر نے اس کا کام تمام کر دیا۔ قتل کے بعد پیر صاحب مقتول کے گھر گئے اور لوگوں کو قبرستان سے نکلنے والی روح کی کہانی سنائی جو لوگوں کی گردن سے خون پی جاتی ہے، جو کہ اصل میں پیر صاحب کا ہی کام تھا۔ وہ زہر کی سوئی چباتے اور کچھ ہی لمحوں میں جسم میں پھیلتا ہوا زہر انسان کو بے ہوش اور بے ہوش سے موت کی وادی میں لے جاتا۔ گرفتاری کی رات عبداللہ کے ہاتھ پر بھی ایسی زہریلی سوئی چبائی گئی تھی، لیکن اس وقت وہ ہسپتال پہنچا دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ وہ اس طرح کا زہر تھا جو سانپ کے کاٹے کا ہوتا ہے، جس سے انسان کی رگوں میں خون جمنے لگتا ہے اور نظام دوران خون متاثر ہونے سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ جس کے بعد دیگر جن اور 4 لوگوں کا قتل ہوئے۔ ان میں سے 2 نوجوان انٹرنیٹ پر موجود ویڈیو بناتے تھے اور انٹرنیٹ پر ہمت دکھانے کے لیے قبرستان گئے کر چکر لگانے گئے، لیکن پھر زندہ واپس نہ آ سکے۔ چوتھا شخص اپنی والدہ کی دوائی لینے جا رہا تھا، لیکن یہ مجبوری اس کی جان جانے کا سبب بنی۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ شہر کی طرف سے جانے والا ایک ہی راستہ تھا جو قبرستان کے پاس سے ہو کر پکی سڑک سے ملتا تھا۔ 5واں اور آخری مقتول شہر سے واپس آتے ہوئے قبرستان کے پاس روح یعنی توفیق اور پیر بابا کے چیلے کا شکار ہوا، جس کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے۔ آخری قتل کو اکرام اور توقیر نے دیکھا تھا، لیکن انہوں نے توفیق کے ساتھی کو قتل کرتے دیکھا تھا۔ اس نے انہیں دھمکا کر ساتھ ملا لیا۔ توفیق کے لیے اکرام اور توقیر کے قتل بھی شاید کوئی بڑی بات نہ ہوتی، لیکن 2 پولیس اہلکاروں کو قتل بڑی تفشیش کا سبب بن سکتا تھا۔ اور پھر گاؤں والوں کو تو روح کی کہانی سنائی جا چکی تھی، پر پولیس کو نہیں۔ یہ لوگ سفید کپڑے میں الو لپیٹ کر اس پہ کانٹے چبا کر لوگوں کو دیتے۔ اگر یہ الو دروازے پر لٹکا لیا جائے گا تو روح نہیں آئے گی۔ واردات کے بعد یہ لوگ پتوں والی ٹہنیاں گھما کر پاؤں کے نشانات مٹا جاتے تاکہ ان کا کھرا بھی نہ مل سکے۔ یہ دھندا کافی مہینوں سے چل رہا تھا، لیکن کسی کو خبر نہ ہوئی تھی۔ پر ایک جرم انسان سے کئی جرم کرواتا ہے، پھر ایسی کئی الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے۔ انسان کا واپس آنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ سب کے خلاف FIR درج ہو چکی تھی۔ قتل کی سزا پھانسی تھی، جبکہ انسانی ہڈیاں خریدنے والے گروہ کی گرفتاری کے لیے دوسرے علاقوں کے تھانوں کو بھی اطلاع پہنچائی جا چکی تھی۔ گاؤں کے امام مسجد کو بلا کر ساری تفصیل سے آگاہ کیا جا چکا تھا۔ اکرام اور توقیر کے مجرموں کے ساتھ دینے کے جرم میں لین حاضر کر دیا گیا۔ جب میرے اختیار میں ہوتا تو ان کو چھوڑ دیا جاتا، لیکن یہ بھی ضروری تھا کہ آئندہ قانون کے رکھوالے مجرموں کے دست راست نہ بنے۔ اگلا دن جمعۃ المبارک کا تھا۔ عبداللہ کو ہسپتال سے چھٹی مل چکی تھی۔ میں اس کے گھر پہنچا۔ کافی کمزور نظر آ رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اٹھنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اسے لیٹنے کا اشارہ کیا۔ وہاں اسے کیس کی ساری تفصیل بتا کر جلدی سے صحت یاب ہونے اور اپنی ڈیوٹی پر واپس آنے کی ہدایت کر کے میں گاؤں کی جامع مسجد پہنچا۔ امام مسجد خطبہ دے رہے تھے۔ خطبے کے دوران انہوں نے روح کی ساری کہانی کھول کر سامنے رکھی اور لوگوں کو ہدایت بھی کی کہ اپنے ایمان اور عقیدت کو اتنا کمزور مت کریں کہ وہ کسی کی باتوں سے بہک جائیں۔ 1 ہفتے کے بعد جب دوبارہ اس گاؤں میں جانا ہوا تو عبداللہ چوکی میں موجود تھا۔ مجھے دیکھتے ہی مسکرایا، سلوٹ کیا اور انسپکٹر عبداللہ، آپ کے گاؤں میں کوئی نئی روح تو نہیں آئی؟ وہ ہنس پڑا، نہیں سر، کوئی نئے پیر صاحب بھی نہیں آئے، اب آئیں گے بھی نہیں۔ یقین ہے کہ نہیں آئیں گے؟ جی سر، میں نے گاؤں کے تمام سرگردہ افراد کو بلایا اور ان سے کہا کہ مقامی طور پر کچھ اصول بنائیں اور ان پر عمل کریں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ اصول بنائے گئے ہیں۔
गांव के लोग इस बात पर मुत्तफिक हुए हैं कि कोई भी शख्स बाहर से यहाँ रहने आएगा तो उसे सबसे पहले चौकी पर लाया जाएगा और उसके माजी की छानबीन की जाएगी, ताकि आइंदा कोई ऐसा मुजरिम पीर बांधकर लोगों के अकायद और जिंदगी से न खेल सके। इस दिन मैं गांव छोड़ते हुए मुतमिन था, लेकिन काश गांव वाले भी ये सब पहले ही समझ लेते।